बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। ये एक ड्रामा है जो यूजीन ओनील ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील का इंट्रोडक्शन देखना है। इस ड्रामा के क्या की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेटिंग, टाइटल, थीम, डेट्स और की फैक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। इस ड्रामे के तमाम कैरेक्टर लिस्ट को देखेंगे, समरी और एनालिसिस करेंगे, ताकि ये जो ड्रामा है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने इसको कंप्लीट डिस्कस करना है कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले मैं टाइटल को डिस्कस कर देती हूँ। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। मॉर्निंग का मतलब होता है सोग मनाना, और बिकम इलेक्ट्रा का मतलब है कि जब उदासी एक इंसान यानी कि इलेक्ट्रा से बन जाए। ग्रीक टाइम पीरियड में एक ड्रामा लिखा गया था, उसका एक किरदार था जिसका नाम था इलेक्ट्रा। वो फीमेल औरत होती है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मुसीबतें और मुश्किलें पेश आई होती हैं। तो यूजीन ओनील ने ग्रीक टाइम पीरियड के ड्रामे के कैरेक्टर के नाम पर अपने ड्रामे का टाइटल रखा है, और मॉर्निंग यानी कि उदासी बन गई वो कैरेक्टर। अब चलते हैं यूजीन ओनील के इंट्रोडक्शन की तरफ। यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील एक अमेरिकन प्लेराइट हैं, नोबल लिटरेट हैं, यानी कि इनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपने प्लेज, ड्रामा की वजह से। इन्होंने रियलिज़म की टेक्निक मुतारिफ़ कराई थी अमेरिकन ड्रामा के अंदर। ये पैदा हुए थे 1888 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही 1953 के अंदर इनकी डेथ हुई। यूजीन ओनील, मैंने आपको बताया कि नोबल प्राइज़ लिटरेचर में हासिल कर चुके हैं 1936 के अंदर। ये बहुत ज़्यादा मशहूर अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि यूजीन ओनील वो इंसान है जो ग्रीक टाइम पीरियड का वर्क पढ़ के उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, उनमें थोड़ा सा मॉडर्निज़म डाल के वही काम कॉपी पेस्ट करते रहे हैं, और इस बात पे अमेरिका ने इनको नोबल प्राइज़ भी दिया हुआ है। यूँ कह लें कि अपने बंदे को मशहूर उन्होंने किया हुआ है। इतना मशहूर उन्होंने इनको किया हुआ है कि इनको कहते हैं कि फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा है। जब आप इस ड्रामे को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा और थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये फिर भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अगर इस ड्रामे के की फैक्ट देखें तो टाइटल इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रा कौन थी, ग्रीक ड्रामे की एक फ़ीमेल कैरेक्टर थी, और मॉर्निंग का मतलब होता है उदासी। ऑथर यूजीन ओनील हैं। ड्रामा, इस वर्क की जो टाइप है ये ड्रामा है। इसके अलावा इसका अगर जॉनरा देखें तो ट्रेजिडी है, क्योंकि आखिर में सारे कैरेक्टर मर जाते हैं, सिर्फ एक बचती है। उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल ड्रामा मिलेगा कि इसके अंदर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक ईडिपस कम्प्लेक्स का जिक्र किया गया है, और एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का जिक्र किया गया है। ईडिपस कम्प्लेक्स ये होता है कि जब जो बेटा होता है उसकी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बाप से नफ़रत ना भी तो हो, तो माँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मोहब्बत होती है, जो कि आम तौर पे देखा भी जाता है कि बेटे जो होते हैं वो माँओं के करीब होते हैं, और जो बेटियाँ होती हैं वो बाप के करीब होती हैं। तो बेटियाँ जो ज़्यादा बाप के करीब होती हैं वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, और जो बेटे करीब होते हैं वो ईडिपस कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ये साइकोलॉजिकल थीम्स इसके ऊपर अप्लाई की गई हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर जेलसी भी मिलेगी, इंटरट्विस्टेड रिलेशन भी आपको नज़र आएगा, बिट्रेयल, फेक मैरिजेस, फेक रिलेशन, आपको सब कुछ नज़र आएगा। इसकी लैंग्वेज, इसको अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया था, और जिस टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था तो फ्रांस के अंदर इसको लिखा 1926 से लेकर 1931 के अंदर। इसको पब्लिश कराया गया था 1931 के अंदर। इसकी टून ट्रेजिक है, और ये प्ले 6 एक्ट्स पे, यानी कि स्टेज पे अगर इसे परफॉर्म करें तो 6 एक्ट्स के अंदर ये ख़त्म होता है। और जो टाइम पीरियड इसके अंदर दिखाया गया है ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर, तो स्प्रिंग और समर दिखाया गया है। स्प्रिंग दिखाया गया है 1865 का, और फिर उसके बाद 1866 का समर दिखाया गया है। अगर प्लेस का जिक्र करें तो एक मेमन हाउस इंग्लैंड के अंदर दिखाया गया है। जो फैमिली है उसका नाम है मेमन, और वो इंग्लैंड के अंदर रहती है। इसके अलावा ईस्ट बॉस्टन के अंदर वो रहते हैं। थीम्स अगर देखें तो वही ईडिपस कम्प्लेक्स आपको नज़र आएगा कि बेटे की माँ से एक्स्ट्रा मोहब्बत, फेथ यानी कि ईमान, रिपीटिशन आपको नज़र आएगी, जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है। सब्सटीट्यूशन आपको नज़र आएगी कि हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया, और किस तरह पहले माँ बाप लड़ा करते थे, फिर बच्चे लड़ा करते हैं। राइवल, डाउट, डबल स्टैंडर्ड, लॉ ऑफ फादर नज़र आएगा आपको इसके अंदर, यानी कि पैट्रियार्की आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। अब थोड़ा सा ड्रामे के बारे में बता देती हूँ कि मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा ये एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा प्ले है जो साइक्लिक है। इसको 3 एपिसोडों में लिखा हुआ है, और तीनों एपिसोडें मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अंदर प्रीमियर की गई हैं।
اس کو سب سے پہلے جب پبلش کرایا گیا تھا ایک گلڈ تھیٹر کے اندر 1931 کے اندر، اس کو 3 ایپیسوڈوں کے اندر کرایا گیا تھا. تینوں ایپیسوڈوں کے مختلف نام ہیں. اس کا جو انفلوئنس ایوجین اونیل نے لیا ہے یہ بیسیکلی ایک گریک ڈراما سے لیا ہے جس کا نام تھا اورسٹیا. ایکلس نے یہ ڈرامہ لکھا تھا. گریک بندہ تھا ایکلس، اس نے ایک ڈرامہ لکھا اورسٹیا. اس کے اندر اس نے جو پلے لکھا تھا وہ 3 ایپیسوڈوں پہ تھا اور ان کے جو کریکٹر تھے وہ سارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ایوجین اونیل نے بیسیکلی اس کا کام کاپی پیسٹ کیا ہے لیکن ماڈرن طریقے سے کیا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کیا ہوا، لیکن اصل میں آپ جب ہسٹری کا پرانا ورک پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اورسٹیا کا جو کریکٹر ہے وہ ایزرا ہے. کلیمسٹریا کا جو کریکٹر ہے وہ یہاں پہ کرسٹین ہے. اورسٹن کا جو کریکٹر ہے وہ اورین ہے. الیکٹرا کا جو ہے کریکٹر وہ لیوینیا ہے. تو بہت سارے کریکٹر ملتے ہیں، تھیم ملتی ہے، ایون کہ پوری سٹوری ملتی ہے. اگر میجر تھیم اس پلے کے بارے میں ذکر کریں تو سن اور گلٹ ہے. لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی سارے آپ کو ڈرامے میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ کرسٹین جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کا مرڈر کر دیتی ہے ایزرا کا. اس کے 2 بچے ہیں لیوینیا اور اورین، وہ مل کے اپنے ماں کے عاشق ایڈم کا قتل کر دیتے ہیں. ماں بھی سوسائڈ کر لیتی ہے، بیٹا بھی سوسائڈ کر دیتا ہے اور آخر میں لیوینیا ایک بیٹی بچتی ہے. ایزرا کو اس کی ماں ہی کرسٹینیا مار دیتی ہے. کمپلیکس سا تھوڑا سا کریکٹر ہے لیکن بہت آسان ہے. جب ہم کریکٹر پڑھیں گے اور سمری پڑھیں گے تو آپ کو تھورولی ایزیلی آرام سے سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلا کریکٹر جو میرے پاس موجود ہے وہ بریگیڈیئر جنرل ایزرا میمن کا موجود ہے. یہ وہ بندہ ہے جو فیملی کا فادر ہے. اس کے علاوہ یہ فوج میں رہتا ہے، 6 مہینے 1 سال کے دورے کے بعد آتا ہے. ایزرا میمن نے شادی کی ہے کرسٹین سے. اس کے 2 بچے ہیں، ایک لیوینیا اور ایک اورین. لیوینیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ الیکٹرا کمپلیکس دکھایا گیا ہے، اور اورین کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. ایزرا کے بھی ابو کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا نام ایبی ہے. اس کا ایک بھائی بھی ہے، ڈیوڈ ہے، یعنی کہ ایزرا کا ابو اور اس کا چچا. اس کے علاوہ ایک ہینڈسم آدمی ہے، ملٹری میں کام کرتا ہے لیکن بیوی سے اس کی نہیں بنتی. بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا. فیملی کے اندر پیٹریارکی رکھتا ہے لیکن بیوی چاہتی ہے کہ میں ایزرا کو مار کے اپنے عاشق سے شادی کر لوں کیونکہ بیوی کا عشق معشوقہ چل رہا ہوتا ہے ایڈم برنٹ سے. اور آخر کے اندر بیوی ایڈم برنٹ کے ساتھ مل کے ایزرا کی جو ہارٹ کی میڈیکیشن ہے اس کے اندر پوائزن ملا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ایزرا پھر بیٹی جو ہے اپنی ماں سے بدلہ لیتی ہے. سیکنڈ کریکٹر ہے کرسٹین میمن کا جو کہ ایزرا کی بیوی ہے. بہت زیادہ خوبصورت ہے، سیڈکٹیو ہے. لیوینیا اور اورین کی مدر ہے. لیوینیا کو پسند نہیں کرتی، اورین کو پسند کرتی ہے کیونکہ ایڈیپکس کمپلیکس دکھایا گیا ہے. ماں جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن بیٹی کو بالکل خاص نہیں ڈالتی. اس کے علاوہ اس کا ایک رومانٹک ریلیشن چل رہا ہوتا ہے ایڈم برنٹ کے ساتھ. ایڈم برنٹ کے ساتھ مل کے یہ ایزرا کا قتل کرتی ہے. اس کی جو ہارٹ کی دوائیں ہیں ان کے اندر زہر ملا دیتی ہے اور آخر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ اس کے معشوق کو مار دیتا ہے اور یہ خود بھی اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لیتی ہے. تھرڈ کریکٹر میرے پاس لیوینیا میمن کا موجود ہے. اس عورت کے ارد گرد ساری کہانی گھومتی ہے کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جو الیکٹرا کمپلیکس کو شو کرتی ہے. لیوینیا بیسیکلی ایک ایزرا کی بیٹی ہے. ایزرا سے بہت محبت کرتی ہے، کرسٹین سے محبت نہیں کرتی. اپنی ماں پہ ہمیشہ شک و شبہ کرتی ہے اور ماں کو جب عاشق کے ساتھ پکڑ لیتی ہے تو اس کی پوری دشمن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بھائی کو اتنا بھڑکاتی ہے کہ وہ ایڈم برنٹ کو مار دیتا ہے اور پھر کرسٹین بھی خودکشی کر لیتی ہے. لیوینیا اپنی ماں سے محبت نہیں کرتی، اسی طرح کرسٹین بھی لیوینیا سے محبت نہیں کرتی اور لیوینیا آخر میں میمن ہاؤس کے اندر اکیلے بچ جائے گی کیونکہ باقی ساری فیملی مر جائے گی. اس کے علاوہ اس کا رومانٹک افیئر بھی آپ کو نظر آئے گا اپنی ماں کی موت کے بعد. اورین میمن جو ہے یہ ایزرا اور کرسٹین کا بیٹا ہے اور لیوینیا کا بھائی ہے. یہ بھی سولجر ہے اور ملٹری میں کام کرتا ہے. جب واپس آتا ہے تو کافی ہیلدی سا ہوتا ہے لیکن بعد میں انہیلدی ہو جاتا ہے. یہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میری ماں کا عشق معشوق کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ اس آدمی کا قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں کو جب کنفرنٹ کرتا ہے تو اس کی ماں شرم کے اندر اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہے. ماں بھی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اتنی محبت نہیں کرتی کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے اور اپنے عاشق کو چھوڑ دے. آخر کے اندر اورین بھی اپنی ماں کے غم کے اندر خودکشی کر لیتا ہے. آگے سارے مائنر کریکٹر نظر آئیں گے آپ کو. ایڈم برنٹ ایک کیپٹن ہے، یہ بھی آرمی کا ہی ایک بندہ ہے، بہت ہینڈسم ہے اور روگ سا جوان سا آدمی ہے. یہ کرسٹینا کو محبت میں اس لیے پھنساتا ہے کیونکہ جو ایزرا کے ابو ہیں ان کا ایک بھائی ہوتا ہے ڈیوڈ، وہ ایک نرس سے شادی کر لیتا ہے اور نرس سے شادی کر کے وہ چلا جاتا ہے. یوں کہا جائے کہ اس کو فیملی سے نکال دیا جاتا ہے. ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے
اس کا نام ہوتا ہے ایڈم برنٹ. اب وہ ایزرا سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کرسٹین کو پھنساتا ہے اور اس کو پوائزن کرتا ہے, اس کو قتل کرتا ہے اور آخر میں اس کو اورین گولی بھی مار دیتا ہے. پیٹر نیل نظر آتا ہے, یہ ایک سائیڈ کریکٹر ہے جو اورین کا فرینڈ ہے. اس کے علاوہ یہ لیوینیا سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن لیوینیا اس کو بار بار ریجیکٹ کرتی ہے اور آخر میں پیٹر لیوینیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ لیوینیا جو ہے وہ ساری حدیں کراس کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ہیزل نیل کا کریکٹر نظر آتا ہے, یہ پیٹر کی بہن بھی ہے, اورین سے محبت کرتی ہے اور آخر میں یہی لیوینیا کے راز بھی فاش کرتی ہے اور پیٹر کو کہتی ہے کہ لیوینیا کو چھوڑ دو, جس پہ پیٹر لیوینیا کو چھوڑ دیتا ہے. ہیزل اورین سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اورین اس سے شادی نہیں کرتا کیونکہ اورین کو اپنی ماں کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہوتا. باقی سارے یہاں پہ کریکٹر لکھے ہوئے ہیں اور ڈرامے میں ان کو کوئی خاصا ذکر نہیں آتا, جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے, لیکن ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایکٹ وائز سمری اس کی پڑھ رہے ہیں. اب کریٹیکل انالیسس اور سمری کی طرف چلتے ہیں. امید ہے کہ کریکٹر آپ کو سارے کلیئر ہو گئے ہوں. سمری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے, پہلا ایکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلا پارٹ جو ہے بک کا سٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ہوم کمنگ. اسپرنگ کا ٹائم دکھایا جا رہا ہوتا ہے, آفٹر نون دکھائی جاتی ہے اور میمن ہاؤس دکھایا جاتا ہے. اس کے اندر گھر کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بریگیڈیئر جنرل ایزرا میمن جو ہے وہ وار ختم کر کے واپس آ رہا ہے اور ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ ایزرا کی بہت زیادہ محبت جس سے وہ کرتا ہے, وہ بیٹی لیوینیا, وہ ابھی نیو یارک سے واپس آئی ہے. اس کی ماں بھی نیو یارک گئی ہوئی تھی اور لیوینیا بھی نیو یارک گئی ہوئی تھی اور دونوں واپس آ رہی ہیں. جیسے ہی لیوینیا گھر کے اندر واپس آتی ہے تو ان کا جو گارڈنر مالی ہوتا ہے وہ لیوینیا کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہو, میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے, تمہیں کسی چیز کے بارے میں وارن کرنا ہے. وہ اسے رک کے کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے وارن کرنا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کیپٹن برن ایڈم برن کو دیکھا ہے. سیتھ یعنی کہ مالی یہ بات کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ لیوینیا سے 2 لوگ اور مرنے کے لیے آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے پیٹر اور ہیزل. یہ دونوں بہن بھائی ہیں. پیٹر لیوینیا سے محبت کرتا ہے, اس کو پہلے بھی پرپوز کر چکا ہوتا ہے, لیکن لیوینیا منع کر چکی ہوتی ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے گی اور کسی سے شادی نہیں کرے گی. پیٹر پھر اس کو زور دیتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب تو ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی, میرے باپ کو میری ضرورت ہے اور میں اسی کی خدمت کروں گی. پھر لیوینیا سیتھ یعنی کہ مالی کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے, جس پہ مالی سیتھ اس کو بتاتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایڈم برنٹ کیسا لگتا ہے, باقی میمن میلز کی طرح لگتا ہے, یعنی کہ میمن خاندان کے مرد جس طرح کے ہوتے ہیں مجھے تو وہ ویسا لگتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو برنٹ ہے یہ ڈیوڈ میمن کا بیٹا ہے, یعنی کہ ایزرا کا جو باپ تھا اس کا بھائی جو ڈیوڈ ہے اس کا بیٹا لگتا ہے. جس پہ لیوینیا جو ہے وہ شوق میں پڑ جاتی. فردر وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو ڈیوڈ میمن ہے وہ ایک نرس سے شادی کر لیتا ہے اور جس کی بنا پہ میمن ہاؤس سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ باتیں ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ برنٹ خود ڈرائیو کر کے اندر آ جاتا ہے گھر کے اندر. جب وہ ڈرائیو کر کے اندر آتا ہے تو لیوینیا جان بوجھ کے اس کو دیکھ کے اس کی ماں کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہے, جس پہ برنٹ ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں وہ میری ماں ہے اور ڈیوڈ میرا ہی باپ ہے, اور اپنی ہیریٹیج کو ریویل کر دیتا ہے. جس پہ وہ بتاتا ہے کہ میری ماں بری نہیں تھی, بلکہ وہ لیوینیا کو بتاتا ہے کہ تمہارے جو گرینڈ فادر تھے یعنی کہ ایزرا کے جو ابو تھے وہ میری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن میری ماں نے جو ڈیوڈ سے شادی کی تو ان کو اتنی جیلسی ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو فیملی سے نکال دیا اور اب ایڈم برنٹ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ایزرا سے بدلہ لے گا. کچھ وقت گزر جانے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لیوینیا جو ہے اپنے فادر کی اسٹڈی روم میں اپنی ماں کو بلاتی ہے. کرسٹین اس کی ماں جب آتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی نے مجھے کیوں بلایا. لیوینیا اس سے کہتی ہے کہ جب کرسٹین ماں تم نیو یارک گئی تھی تو میں تمہارے پیچھے پیچھے گئی تھی اور وہاں پہ میں نے تمہیں برنٹ کے ساتھ دیکھا تھا. اگر تم نے اس سے اپنا تعلق ختم نہ کیا تو میں اپنے باپ کو سب کچھ بتا دوں گی. جس پہ اس کی ماں کرسٹین کہتی ہے کہ لیوینیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے باپ سے ایزرا سے بہت عرصے سے نفرت کرتی ہوں. فردر وہ بتاتی ہے کہ لیوینیا تمہارا پیدا ہونا بھی مجھے پسند نہیں تھا, یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. ہاں تمہارا جو بھائی ہے اس سے میں محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے صرف میرے لحاظ سے دیکھتا ہے, وہ مجھے ایزرا کی نظر سے نہیں دیکھتا. لیوینیا ساری باتیں سنتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر وہ برنٹ سے اپنا تعلق ختم کر لے تو وہ ایزرا کو کچھ بھی نہیں بتائے گی, اور وہ ایزرا سے یعنی کہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا یہ سیکرٹ چھپانے کے لیے تیار ہے. جس پہ کرسٹین جو ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں برنٹ سے پھر نہیں ملوں گی. اس کے علاوہ وہ ہنستی اور لیوینیا سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خود برنٹ پہ ایک کرش ہے, یعنی کہ لیوینیا برنٹ سے شادی کرنا چاہتی ہے. کیونکہ لیوینیا ہمیشہ سے اپنی ماں کی جگہ لینا چاہتی تھی. جس پہ کرسٹین اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری ٹرمز یعنی کہ تمہاری باتوں سے ایگری کرتی ہوں, تم اپنے باپ کو مت بتانا. لیکن بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین برنٹ سے ملتی ہے اور ایزرا کو زہر دینے کا ایک پلان مرتب کرتی ہے, اور وہ پلان یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کی دوائیاں ایزرا کی ہے اس میں زہر ملا دیا جائے.
ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، لیوینیا جو ہے اپنی سٹیئرز یعنی کہ سیکنڈ فلور کی سٹیئرز پہ کھڑی ہوتی ہے کرسٹین کے ساتھ، کہ دکھایا جاتا ہے کہ ایزرا گھر کے اندر آتا ہے۔ ایزرا جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹی جاتی ہے اپنے باپ کو زور سے ہگ کرتی ہے، گلے لگاتی ہے۔ اس کے بعد ایزرا جو ہے کرسٹین سے ملتا ہے، جس پہ کرسٹین اس کو کہتی ہے کہ وہ برنٹ سے اس کا کوئی چکر وغیرہ نہیں چل رہا۔ ایزرا اپنی بیوی سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے جتنا عرصہ وہ وار میں رہا ہے، دور رہا ہے، وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اسے فیملی کے ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کرسٹین بھی اس سے حامی بھرتی ہے، دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا ٹائم گزر جانے کے بعد ایزرا کا بیڈ روم دکھایا جاتا ہے، جس میں کرسٹین بیڈ سے اٹھ کے جا رہی ہوتی ہے، جس پہ جو ایزرا میمن ہے وہ اس سے بری باتیں کہتا ہے، برا بھلا اس کو کہتا ہے، تو کرسٹین اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ گھر اب میرا نہیں رہا، اور کرسٹین تم میری موت کا انتظار کر رہی ہو، جس پہ کرسٹین جو ہے وہ پھٹ پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں نے برنٹ سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، جس پہ میمن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ غصے میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو چکر آنے لگتے ہیں، جس پہ وہ اپنی بیوی سے دوائی مانگتا ہے۔ بیوی اس کی دل کی دوائی اس کو دیتی ہے جس کے اندر پوائزن ملا ہوا ہوتا ہے۔ میمن جیسے ہی اس دوائی کو کھاتا ہے اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کی بیوی لیوینیا نے اس کو زہر دے دیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی لیوینیا کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے، بیٹی لیوینیا جیسے ہی ہیلپ کے لیے آتی ہے، اپنے باپ کے قریب جاتی ہے، تو ایزرا اس کو اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ شی از گلٹی ناٹ میڈیسن، یعنی کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، جس پہ لیوینیا اپنی ماں سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، اور کرسٹین یہ چیز دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو چیپٹر 1 ہے، بک 1 ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بک 2 سٹارٹ ہوتی ہے دا ہنٹڈ نامی چیپٹر سے۔ جب بک 100 سٹارٹ ہوتی ہے تو پیٹر، لیوینیا اور اورین ساتھ کھڑے ہوئے گھر میں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ اورین ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے کہ اس کی ماں اب تک نہیں آئی ہے، وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ ماں کدھر ہے، جس پہ لیوینیا اس کو کہتی ہے کہ وہ برنٹ کے ساتھ ہوگی، جس پہ اورین جیلسلی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ لیوینیا اس کو کہتی ہے کہ تم کرسٹین سے برنٹ کے بارے میں پوچھنا، جس پہ کرسٹین گھر سے فوراً باہر آتی ہے، وہ پیٹر سے کہتی ہے کہ تم اورین کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں رہتے، اور وہ اپنے بیٹے کو زور سے گلے لگاتی ہے، جس پہ اورین بھی اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، دونوں محبت بھری باتیں کرتی ہیں۔ اورین اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماں تم ایک خواب کی طرح ہو، جیسے کہ آئی لینڈ کے اوپر پیسفلی ایک انسان رہتا ہے، ایک آئی لینڈ کے اوپر ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، تم میرے لیے بالکل ویسی ہو۔ جس پہ لیوینی اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم ہمارے باپ کا قتل کرنے والی عورت کو کیا بھول گئے، جس پہ کرسٹینیا اورین سے کہتی ہے کہ لیوینیا کو تو دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین جو ہے وہ اسٹڈی روم کا دکھایا جاتا ہے۔ اورین لیوینیا سے کہتا ہے کہ تم کرسٹین پہ کچھ زیادہ ہی شک کرتی ہو۔ اورین لیوینیا کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، لیکن لیوینیا کہتی ہے کہ ہمارے باپ کے قاتل کو کیا تم اسکیپ کر جانے دو گے؟ اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو کیوں نہ ہم کرسٹین یعنی کہ اپنی ماں کا ویٹ کریں کہ وہ کب برنٹ سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور اس کا پیچھا کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ اورین اس بات پہ ایگری کر جاتا ہے۔ جس دن ایزرا کا فیونرل یعنی کہ اس کو دفنایا جاتا ہے، اس رات کرسٹینا جو ہے اپنے عاشق برنٹ سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور وہ جاتی ہے جہاں پہ پانی کے جہاز وغیرہ رکا کرتے ہیں، جو کہ ایسٹ آف بوسٹن میں واقع ہے۔ کرسٹین جب برنٹ سے ملتی ہے ڈیک کے اوپر تو وہ اس سے پیار بھری باتیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے میں نے کچھ باتیں تم سے اکیلے میں کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں لیوینیا اور اورین جو ہے چھپ کے دونوں ماں کی سن رہے ہوتے ہیں۔ جب کرسٹین اپنے عاشق برنٹ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ باتیں کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ کیوں نہ ہم اب بھاگ چلیں، اب تو ہماری زندگی میں کوئی روڑا نہیں رہا، جس پہ برنٹ ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہم اس شہر کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات جب اورین سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ دونوں کرسٹین اور برنٹ جو ہے ایک دوسرے کو خداحافظ کہتے ہیں اور کرسٹین چلی جاتی ہے۔ برنٹ جب واپس آتا ہے تو اورین بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ برنٹ کو گولی مار دیتا ہے اور برنٹ موقع پہ ہی مر جاتا ہے۔ اورین پھر کمرے کا سامان اس طرح پھیلا دیتا ہے کہ جیسے برنٹ کے گھر رابری ہوئی ہو۔ کرسٹینا گھر واپس آتی ہے، قیمتی سامان جمع کرتی ہے اور گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ پوچھ کے اندر آتی ہے تو اورین اور لیوینیس گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے برنٹ کو مارا ہے، جس پہ کرسٹین پہلے تو بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوش میں آتی ہے تو اورین اس کو بہت ماں کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں دور لے چلوں گا، ہم خوش رہیں گے، ہم اکیلے رہیں گے، ہم لیوینیا کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور لیوینیا یہاں پہ رہے گی، جس پہ لیوینیا اورین سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرو اور گھر کے اندر چلو۔ کرسٹین کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ اپنی بیٹی کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہے اور گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ لیوینیا کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ گھر کی طرف اپنی کمر کر کے کھڑی ہوتی ہے کہ ایک زوردار آواز آتی ہے اور وہ ایزرا کے اسٹڈی روم سے آتی ہے، جس میں کرسٹینا نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہوتی ہے، اور لیوینیا یہ آواز سن کے کہتی ہے کہ اٹ از جسٹس، اور یہاں پہ سیکنڈ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے پلے کا۔
جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کتاب کا اس کا نام ہے دا ہانٹیڈ. یہ چیپٹر جب سٹارٹ ہوتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے. اب عزرا بھی مر چکا ہے اور کرسٹین بھی مر چکی ہے. اس کے علاوہ برنٹ ایڈم بھی مر چکا ہے. اب جو لوگ بچے ہیں میمن فیملی کے وہ لیوینیا اور اورین بچے ہیں. 1 سال بعد کا ٹائم پیریڈ دکھایا جاتا ہے. لیوینیا اور اورین جو ہیں وہ ایسٹ کا ٹرپ کر کے آئے ہوتے ہیں. لیوینیا بھی ملٹری میں سروس دے چکی ہوتی ہے لیکن اب اس کی باڈی جو ہے اس کی مدر جیسی ہو چکی ہوتی ہے, یعنی کہ اٹریکٹیو ہو چکی ہوتی ہے. اس کا جو بھائی اورین ہے وہ ہیلتھ کے لحاظ سے اور زیادہ پتلا ہو چکا ہوتا ہے. اس نے اپنی داڑھی کو گرو کر لیا ہوتا ہے اور اپنے دن بدن اپنے باپ جیسا ہوتا جا رہا ہوتا ہے. جیسے لیوینی اپنی ماں جیسی ہوتی جا رہی ہوتی ہے, جو بیٹا ہے وہ باپ جیسا ہوتا جا رہا ہوتا ہے. سٹنگ روم کا سین دکھایا جاتا ہے. اورین بیٹھا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیوینیا نے تو بالکل میری ماں کی سول چرا لی ہے. جسم میں بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے اور روح میں بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے. مرنے کے بعد میری ماں کی روح جو ہے وہ لیوینیا میں آ گئی ہے. پیٹر کی انٹری دکھائی جاتی ہے. پیٹر جیسے ہی آتا ہے وہ آ کے اورین سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کرسٹین کا ابھی بھوت دیکھا ہے. لیوینیا پیٹر سے گلے ملتی ہے جس پہ اورین کو جیلسی محسوس ہوتی ہے اور اپنی بہن کو ایکیوز کرتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. 1 مہینہ گزر جاتا ہے. اورین زیادہ ٹائم جو ہے وہ میمن اسٹڈی روم میں گزارتا ہے. لیوینیا جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ فلرٹ کا گزارتی ہے پیٹر کے ساتھ. 1 مہینے بعد لیوینیا جب اپنے بھائی کو اسٹڈی روم میں بلانے کے لیے جاتی ہے تو وہ دروازے پہ نوک کرتی ہے. پیٹر نکلتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اورین اندر. تو اورین باہر آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ میمن فیملی کا آخری مرد ہے. تو اس نے میمن فیملی کے جتنے بھی کرائم ہیں وہ ایک کتاب کے اندر, ایک مین اسکرپٹ کے اندر لکھ دی ہیں. اور وہ بتاتا ہے کہ ان سب کرائمز کے اندر سب سے بڑا جو کرمنل ہے وہ لیوینیا خود ہی. اس کے علاوہ وہ بتاتا ہے کہ لیوینیا ہماری ماں سے اس لیے نفرت کرتی ہوتی ہے کیونکہ اس کا فزیکل افیئر چل رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ, لیکن وہ خود لوگوں کے ساتھ آئی لینڈ کے ٹائم پیریڈ میں جب وہ ایسٹ کے ٹرپ کے اوپر گئے ہوئے تھے تو اس نے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ فلرٹ کیا اور لیو ان ریلیشن شپ کا, جس پہ اورین اس کو کہتا ہے کہ وہ دن بدن ہماری ماں جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے. جب وہ یہ باتیں کہتا ہے تو لیوینیا کو محسوس ہوتا ہے کہ کرسٹین کی آواز میں اورین مجھے یہ کہہ رہا ہے, جس پہ اس کو تھوڑا سا طنز محسوس ہوتا. اورین اپنی بہن کو گلے سے پکڑتا ہے, گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو لیوینیا ہے وہ کرسٹین کی جگہ لے چکی ہے اور جو اورین ہے وہ اپنے باپ عزرا کی جگہ لے چکا ہے, اور یہ دونوں ایسے ہی لڑے ہیں جیسے پاسٹ میں ماں باپ لڑا کرتے تھے. تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہیزل اور پیٹر دونوں بہن بھائی میمن ہاؤس کے اندر آتے ہیں, سٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں. اورین جو ہے وہ ہیزل سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے اکیلے میں ملنا ہے. وہ اس سے اکیلے میں ملتا ہے اور اس کو ایک انویلپ دیتا ہے جس کے اندر وہ ہسٹری ہوتی ہے جو میمن فیملی کے کرائمز کے بارے میں اورین نے لکھی ہوتی ہے, جس کے بارے میں لیوینیا اس کو بہت زیادہ منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اور وہ لیکن اورین ہیزل کو کہتا ہے کہ تم نے اس کو چھپا کے لے کے جانا ہے. اگر لیوینیا پیٹر سے شادی کرنے کی کوشش کرے تو پیٹر کو یہ دے دینا. لیوینیا بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا. اورین اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم نے پیٹر سے نہیں ملنا اور تم اس سے شادی بالکل نہیں کر سکتی, جس پہ لیوینیا ایک شوق میں چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے تم ایسا نہیں کہہ سکتے, تم ریئلائز کر رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لیوینیا کو اس بات پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں بھی ماں کے ساتھ مر جانا چاہیے. یعنی کہ لیوینیا اب اپنی ماں کی طرح کرسٹین کی طرح چاہتی ہے, جیسے کرسٹین عزرا کو مارنا چاہتی تھی, لیوین جو ہے وہ اورین کو مارنا چاہتی ہے. پیٹر سے اورین ہال وے میں ملتا ہے اور اورین پیٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی پسٹول کو ابھی کلین کی ہے. پیٹر کو فوراً لیوینیا گھیر لیتی ہے اور جب لیوینیا پیٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ایک گولی کی آواز آتی ہے. 3 دن کا ٹائم پیریڈ گزرا ہوا دکھاتے ہیں. لیوینیا جو ہے وہ کالے کلر کے کپڑوں میں ڈریسڈ ہوتی ہے, یعنی کہ مارننگ کے سوٹ کے اندر ڈریسڈ ہوتی ہے. ہیزل آتی ہے اور لیوینیا کو بتاتی ہے کہ وہ پیٹر سے شادی نہیں کر سکتی. وہ اس وجہ سے کیونکہ میمن فیملی کے جتنے بھی سیکرٹ ہیں اب پیٹر کو سارے پتہ ہیں, کیونکہ اورین نے جو انویلپ لکھا تھا ہیزل نے وہ پیٹر کو دے دیا ہے. پیٹر آتا ہے اور لیوینیا کو خداحافظ کہتا ہے, جس پہ لیوینیا اس سے لپٹ کے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ, مجھے یہاں سے بچا لو, جس پہ پیٹر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. آخر میں پیٹر بھی چلا جاتا ہے. لاسٹ سین یہ دکھایا جاتا ہے کہ لیوینیا جو ہے وہ میمن ہاؤس میں اکیلی رہ گئی ہے. میمن ہاؤس کے سارے بندے مر چکے ہوتے ہیں اور لیوینیا آخری رہ گئی ہوتی ہے. تو لیوینیا کو اب کوئی پنش کرنے والا نہیں ہوتا, تو لیوینیا اپنے لیے خود ایک پنشمنٹ ڈھونڈتی ہے. وہ یہ کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس گھر میں تا حیات بند کر کے رکھوں گی. یہ گھر ہی اب میری قبر ہے جو میرے آباء و اجداد کا گھر تھا. امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ لینتھی ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال رہ جاتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ. جو نوٹس میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. جو امپورٹنٹ کویشچن اس کے اندر پوچھے جاتے ہیں وہ الیکٹرا کمپلیکس, ایڈیپس کمپلیکس, کریکٹر انالیسس, سائیکولوجیکل انالیسس, ٹریجڈی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, پیورٹنزم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.